वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक भी बहुत ही अहम है। पहला सेगमेंट आपने हमारा देखा जिसमें हमने आपको कौम की उन दो बेटियों से मिलवाया, उनसे बात की जिन्होंने जो कि कॉलेज में पढ़ती हैं और ना सिर्फ अपने कॉलेज का बल्कि इस मुल्क का नाम रोशन किया, अपने इस मुल्क से बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबलेबाजी में शिरकत की और वहाँ से अवार्ड अपने नाम किया और इस मुल्क का नाम रोशन किया। अब ये सब हो रहा है तालीम के ज़रिए। जब आपका बच्चा वो तालीमी इदारे में जाएगा, हम एजुकेशन की बात करते हैं, तालीम बच्चे का, हर बच्चे का बुनियादी हक है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, कि कौन कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चियों की बात कर रहे हैं, बुनियादी हक ये होने का हम दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या कौम का हर बच्चा जो है उसको ये बुनियादी हक एजुकेशन, तालीम वो मिल रहा है या फिर नहीं? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन अगर इसका जवाब हम देखें तो ओवरऑल अगर डिस्कशन से पहले इसका जवाब तो यकीनन आपके पास भी इसका जवाब होगा, मेरे पास भी है, कि कौम का हर बच्चा, जो हम बात करें कि तालीम उसका बुनियादी हक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने इस बुनियादी हक से यानी कि एजुकेशन से, तालीम से महरूम हैं। क्यों हैं? कौन ज़िम्मेदार है? मैं हूँ, आप हैं या हम सब हैं? अगर हम हुकूमती सतह पे देखें, एक ब्लेम गेम का सिलसिला तो चलते रहते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी अगर कौम को आपने तरक्की की राह पे गामजन करना है तो दो चीज़ों का आप ख्याल करें, एक उसकी हेल्थ और दूसरा उसका एजुकेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं तो इन दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अपने हेल्थ का बजट देखें, अपने एजुकेशन, अपने तालीमी निज़ाम को देखें, जहाँ पे आपको एक तबकाती तकसीम दिखाई देगी। जब हम इस्लाम को देखते हैं, इस्लामी तालीमात को देखते हैं, वहाँ तो बराबरी की बात की गई है। लेकिन यहाँ जहाँ हम तालीम को देखते हैं, तालीम जिसने इंसान में शऊर देना, जिसने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसी एजुकेशन के थ्रू एक तकसीम हमें देखने को मिल रही है। और इस तकसीम की वजह से बहुत सारे बच्चे अपने इस हक से महरूम हो चुके हैं। तो जब कौम के बच्चे, जिसमें आपने देखा होगा जो लेटेस्ट रिसर्च है, जिसमें देखें 2 करोड़ और 60 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं जो इस बुनियादी हक से महरूम हैं, अगर यही सिलसिला रहा तो ये एक सवालिया निशान है हमारे हुकूमती इदारों पे भी, हमारे जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं उन पे भी, कि भाई ये तो बुनियादी हक है। हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं ना, कि ये भी एक बेसिक है, वहीं पे हेल्थ की हम बात करें, वहीं पे एजुकेशन की बात करें, ये भी बुनियादी हक है। तो ये कौन देगा? महरूम क्यों हैं? सवाल ये आज है और इसी सवाल को हम उठाएंगे जनाब। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात। जब भी हम बात करते हैं कि ऐसी शख्सियात हैं जो कि हों उस्ताद मोहतरम हों, तो यकीनन हमें हमेशा एक इज़्ज़त व एहतराम के साथ, तहज़ीब के साथ उनका इस्तकबाल भी करना चाहिए और उन्हें वो रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे इस मकाम पे हूँ, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ज़िंदगी किसी भी शोबे में अगर आप कामयाब हैं, तो इन्हीं उस्तादों की वजह से, इन्हीं जो हमारे ये जो माहिर तालीम हैं, हमारे टीचर हैं जिन्हें इस्लाम ने रूहानी वालिदैन का दर्जा भी दिया है, इन्हीं की वजह से है। तो यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप माहिर तालीम हैं, खालिद खान जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। उनके साथ अगले मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है जनाब, आप भी माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर तारिक इजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, वक्त दिया आपने। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का शुक्रिया। खालिद साहब, बुनियादी सवाल कि तालीम तो हर बच्चे का बुनियादी हक है, तो क्या आप समझते हैं कि हर बच्चे को उसका ये बुनियादी हक मिल रहा है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली अभी आपने जिक्र किया तकरीबन 2.7 मिलियन जो है वो जो बच्चे हैं 5 ईयर से लेके और तकरीबन 15 ईयर्स तक, वो बच्चे जो है वो तालीम से महरूम हैं। मुझसे एक दफ़ा किसी जगह हम बैठे हुए थे, बात चली, तो उन्होंने कहा जी इस मुल्क की तरक्की किस एक पॉइंट बताएं कि किस में है। तो मैंने उन्हें बताया कि एक ही 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और वो है एजुकेशन। वेरी ट्रू। अगर आप देखिए जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी आज तरक्की याफ्ता कौमें कहलाती हैं, वो सारी की सारी जो है वो उन्होंने सबसे पहली प्रायोरिटी दी तालीम को। हमारा डिलेमा ये है कि हम बात तो हुक्मरानों की भी करे तो उनका भी हक है, उनका भी फ़र्ज़ है कि उनको करना चाहिए। जो बीइंग एजुकेशनिस्ट जो हम लोग हैं, हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। बीइंग पेरेंट हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए।
تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ سارے کے سارے مل کے اس کو ہنگامی بنیادوں پہ جس کے ایمرجنسی نافذ کی جائے اور بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے. تقریباً جس طرح ہم نے بات کی 41% جو اس وقت بچے بچیاں ہیں اس ایج بریکٹ میں جن کو اسکول کالجز میں ہونا چاہیے وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے یا چھوٹی موٹی مزدوری کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے ایک ریالٹی بھی ہے کہ ظاہر جو اس وقت فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ اور پاکستان میں پرٹیکولرلی اب ان بچوں کو تھوڑی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر وہ بچے حکومتی کچھ جو صاحبان ہیں وہ اگر سپورٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ این جی اوز کام کریں اور ان کو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کریں تو فلانتھراپسٹ جو ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ اسٹیپ ان کریں. میرا خیال ہے یہ اس طرح تھوڑا سا جو ہے وہ چراغ سے چراغ جلے گا تو آئی ایم شیور آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا حل نکال پائیں گے. پروفیسر صاحب آپ بتائیے کیا سمجھتے ہیں؟ وہی بنیادی سوال آپ سے بھی خالد صاحب نے اپنا پوائنٹ رکھا, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کہاں پہ لیک کر, یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ہم لیٹسٹ ریسرچ کی بات کریں جس میں 2.60 کروڑ سے بچے زائد جو بچے ہیں وہ اپنے اس بنیادی حق سے تعلیم سے یعنی کہ محروم ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو قوموں کی آبیاری ہوتی ہے اس میں ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے. بالکل ایسے. اور ریاست کو چلانے والے جو حکمران جن کو ہم یہ ذمہ داری سونپتے ہیں, جیسے گھر کے سربراہ ایک والد ہے تو پرائمری ڈیوٹی اس کی ہے کہ اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. ریاست کی سطح پہ ان حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں جس ملک میں میرا خیال ہے 2nd ہائیسٹ ریٹ ہے ہمارا دنیا کے اندر کہ جتنے 2.60-70 کروڑ بچے ہمارے 5 سے 16 سال کی 14 سال کی عمر کے اسکول گوئنگ نہیں ہیں, اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب دیکھیں بنگلہ دیش جب ہم سے الگ ہوا تو ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے اس چیز کو ڈال دیا کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی بچوں کو کمپلسری پرائمری ایجوکیشن دینا. اور اس وقت ان کی اس ایفرٹ کے ذریعے سے 98% جو ان کے بچے ہیں پرائمری اسکول کے اندر ان کی انرولمنٹ ہے. ایک ایجوکیشن اور اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا, اس ایجوکیشن کا جو لنک ہے جو نیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ, کہ بنگلہ دیش کی اس ٹائم جو گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ انٹرنیشنلی وہ کمپیٹ کر رہی ہے. اس ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرنے کی وجہ سے ان کا جو جی ڈی پی تھا وہ 2 سے لے کر جو 5 اور 6 تک اوپر گرو کر کے جا رہا ہے. تو یہ ہے لنک ہے تعلیم اور ترقی کا پاکستان کے اندر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مستقبل پاکستان کو ملے, اس نسل کو ملے, تو اس میں تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ انتہائی ضروری ہے. اب یہاں میں یورپ کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ دینا چاہوں گا. آج ہمیں نظر آتا ہے ہر کوئی ایک بڑی خواہش مند نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہم یورپ اور ویسٹرن کنٹریز ہمارے لیے بہت آئیڈیل ہیں, لیکن آئیڈیل کیسے بن گئے یہ نہیں کبھی ہم نے دیکھا. لگزمبرگ, جرمنی, ڈنمارک, فن لینڈ 1970 سے لے کر 2020 تک 50 ایئرز تک ان کا جو جی ڈی پی کا جو 4.5 سے اوپر کا بجٹ ہے جو اینولی انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کیا ہے. ہمارا جو بجٹ ہے جو ایجوکیشن پچھلے 50 سالوں سے اس میں کون آیا, کبھی فوجی آئے کبھی دوسرے آئے, لیکن یہ ہے کہ 1.2 کو بھی نہیں ہم جو ہے وہ ٹچ کر سکے. ہمارا جو ہے وہ بجٹ جو ایجوکیشن کی ڈومین میں ہونا چاہیے تھا. جب کنسسٹنٹلی 50 سال تک انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا, پرائمری اس کو رسپانسبلٹی سمجھا, اس ایجوکیشن کے نتیجے میں آج ان اقوام کی جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک رول اور ترقی اس کے اندر بڑا میجر کردار جو ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ سب سے پہلے جیسے پروفیسر خالد صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں افراد معاشرے میں سے ہر ایک کا اپنا کردار ہے, مگر میرے حساب سے جو ریاست ہے جس نے پلاننگ دینی ہے, پالیسی دینی ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, آگے ویژن دینا ہے, پھر ایجوکیشن پالیسی ایسی ہے جس کو نیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو الائن کیا جائے کہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا کریں گے, تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہاں جائیں گے, وہ گولز پہلے سے آئیڈینٹیفائی ہوں کہ یہ بچے اتنے % بچے جو یہ پڑھنے کے بعد پھر ہمارے لیے نیشنل جو ہماری پروگریس ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر کیا کردار ادا کریں گے. بالکل. خالد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہاں پہ بہت ساری ہماری ایسی بچیاں ہیں جن نے اس بنیادی حق سے تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ پڑھ لکھ کے تم کیا کرو گی, تم نے تو گھرداری سنبھالنی ہے نا,
اب بھلے ہی اس نے گھرداری سنبھالنی ہے، وہ ایک ماں تو بنے گی نا. بالکل ایسا. اور دیکھیں جب ایک تعلیم یافتہ ماں ہوگی وہی ایک بچے کی بہتر تربیت کر سکتی ہے. جب ماں ہی اس اپنے بنیادی حق سے تعلیم سے محروم ہے تو وہ اس کا بچہ آگے کیا تعلیم حاصل کرے گا، کیا اس کی تربیت ہوگی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی. میں تو چونکہ میرا تعلق چونکہ شعبہ تعلیم سے ہے اور موسٹلی چونکہ کو ایجوکیشن میں نے کام کیا ہے، اور لاسٹ منتھ ہم کر رہے تھے وومن ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے. میں نے وہاں اپنی اسپیچ میں یہ بات کی کہ سب سے زیادہ اگر تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ بچیوں کو ہے. بچیوں کو بالکل، چونکہ ماں تو پہلی درسگاہ ہے نا جی. ویری ٹرو. بے اور شک. دوسری بات یہ ہے کہ مرد عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو دیں اور ایک کو نہ دیں؟ تو دونوں کا یہ بنیادی حق ہے. میرے دین نے بھی اس کا حق رکھا ہے. بے شک. وہاں پر تو تعلیم جو ہے وہ ہر مرد اور عورت کے لیے فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد نے حاصل کرنی ہے اور عورت نے نہیں کرنی ہے. تو وہی سب سے لیکن پہلی وہی بھی تو تھی نا. بالکل ایسے اقرا بسم اللہ. تو وہ ظاہر پڑھنے کے لیے کہا گیا، تعلیم کے لیے کہا، علم کی بات کی گئی ہے. تو جس طرح پروفیسر نے بات کی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سکلز کی ضرورت ہے. سکلز کی بھی بالکل. ابھی انفارچونیٹلی ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر بڑے بگس ہیں، بڑے فلاز ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. جو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ انڈیویجول لیول سے لے کے گورنمنٹ کی سطح تک ایجوکیشن ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہے ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. اسی وجہ سے آج ہم اگر آپ دیکھیں تو ہر لحاظ سے زوال کا شکار ہیں. بالکل ایسے. کہیں جہاں جو ڈگریاں ہم دے رہے ہیں وہ ڈگری ہولڈرز ہیں، جسٹ پیس آف پیپر ہے. بچے کو دے کے 4 سال کے بعد آپ گریجویٹ ہو گئے، اب جائیے بس جائیں معاشرے میں دھکے کھائیں آپ کریں جی. تو یہ بھی یہ سوچنے کی بڑی بات ہے کہ آپ کتنا کوالٹیٹیو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نقل کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. رٹا سسٹم بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ کوالٹی پہ کام نہیں ہو رہا. کوانٹٹی پہ کچھ کام ہوا کہ جی چلیں کچھ نہ کچھ بچیوں کو آپ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز تک لے جائیں. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچے جو یہاں سے جائیں گے، یہاں سے گریجویٹ کے نکلیں گے تو کیا گین کر کے جائیں گے، سوسائٹی میں کتنا فعال کردار ادا کریں گے. یہ کسی نے کبھی نہیں دیکھا، کوئی مڑ کے پوچھتا نہیں ہے. نہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر بچوں کو مینٹلی یا فزیکلی ٹرین کیا جاتا ہے، گروم کیا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے اس کے بعد یہاں سے نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کوئی اس کی اویئرنیس نہیں ہے. یعنی ہم تو چلے گھر کی بات کریں، آپ 4 دیواری میں ہیں، اسکول کسی ادارے کی بات، تعلیمی ادارے کی بات کریں، آپ اس 4 دیواری میں ایک محدود جگہ پہ ہیں. لیکن اب یہاں سے نکلنے کے بعد جو ایک وسیع دنیا کا انتظار کر رہی ہے اس میں کیسے سروائیو کرنا ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ بچوں کو ایکسپوجر دیں. میرا چونکہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے کافی زیادہ، میں نے یہ چیز دیکھی ہے تھرو آؤٹ ورلڈ میں، دیکھا میں نے کہ جو پاکستانی بچے بچیاں ہیں ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹ ہے. صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کو مینٹرشپ کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اگر صحیح رائٹ ٹریک پہ لگایا جائے. ہمارے میڈیا چینلز ہیں، میں آپ کے توسط سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشنل پروگرامز جو ہیں وہ میڈیا چینلز پہ رکھے جائیں، اویئرنیس پروگرامز رکھے جائیں. بچوں جس طرح آپ نے ہماری بچوں کا بھی دعوت دی، یہاں آئیں انٹرنیشنل کمپٹیشن ون کر کے آئی ہیں، تو اس طرح بچوں کو انکریجمنٹ ملے گی، گرلز کو انکریجمنٹ ملے گی، لوگوں کو اویئرنیس آئے گی کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. کیونکہ مادیت پرستی کا دور ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف پیسے کے ریل پیل ہے، تو لوگ شارٹ کٹ میں لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی شارٹ کٹ میں ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جائے، پیسہ بنایا جائے، بس یعنی پیسے کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے. اس میں لگے ہوئے. تو وہ تھوڑا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو آپ اچھا ہیومن بینگ بنائیں. وہ ہمارے چیئرمین کہا کرتے ہیں کہ بندے بناؤ بندے، بھائی اچھے انسان بنائیں. سب سے اکثر ہم پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہم اچھے بزنس مین تو بنا رہے ہیں لیکن اچھے انسان کی کمی ہو رہی ہے. اچھے انسان کی کمی ہے، وہ بنانا بڑا ضروری ہے کہ آپ کتنے گرومڈ ہیں، آپ کتنے پالشڈ ہیں، بالکل آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی خالد صاحب، ابھی اس سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہماری بچیوں کے ساتھ تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ جب ادر کنٹری گئی ہیں، وہاں 22+
ڈفرینٹ کنٹری سے وہاں پہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, ان سے مل کے آپ کو اپنے تعلیمی نظام اور ان بچوں میں کیا ڈفرینس ہوا, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے, جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہو وہ آپ کے رویے میں نظر آنا چاہیے, پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے. تو کہتی ان سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی, ان کے لہجے میں, ان کے ڈسپلن میں, ایک مینر, یعنی کہ ہر چیز میں وہ جو تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں نا وہ نظر آ رہی تھی. بالکل ایسے ہی جو لوگ باہر کی دنیا سے ہو کر آتے ہیں, دیکھتے ہیں, جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں لائک می, تو ہم دیکھتے ہیں تو مطلب اٹس اے ہیل آف ڈفرینس کہ ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہیں کی. حالانکہ تعلیم اور تربیت دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن ہم نے کہیں تھوڑا بہت تعلیم پہ فوکس کیا لیکن تربیت پہ بالکل فوکس نہیں کیا. تو ایک طرح تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے 41% تقریباً جو ہے وہ بچے ہیں اس وقت جو ہے وہ اسکولوں کی رینج سے باہر ہیں اور وہ نہیں آ رہے, لیکن جو ہیں ان پہ بھی تو کام نہیں ہو رہا اس طریقے سے. ایٹ لیسٹ جو ہے اسی کو تو سنبھال لیں, کچھ تو کوالٹی ہو جائے نا. ایگزیکٹلی, کچھ تو ہماری بچے جو ہیں وہ گروم ہو جائیں, پالشڈ ہو جائیں, ان کی پرسنالٹی میں چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہوں. یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ بچوں کو گروم کیسے کر رہے ہیں, گروم کیسے کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بات آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. خالد صاحب نے ایک بات کی کہ آج کل ہم نے بلکہ اوور آل دیکھا ایک سچویشن ایسے پیسہ کمانے کے دور میں لگ چکے ہیں, ایک ریس ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بینک بیلنس بنانا ہے. اچھا یہاں پہ اگر میں دیکھوں غریب لوگ جو ہم کہ لوور مڈل کلاس کی اگر میں بات کر لوں یا غریب طبقے کی میں بات کر لوں, تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے زیادہ وہ ایک کہتے ہیں نا ہنر سکھانے کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں. تو کیا یہ بات کہنا درست ہوگی کہ ٹھیک ہے ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری, لیکن ایجوکیشن جہاں وہ بات کریں غریب طبقہ جو ہے وہ بچوں کو ہنر مند زیادہ بنا رہا ہے, لیکن ساتھ ایجوکیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ تعلیم بھی ہو اور کوئی ٹیکنیکل اسکل, کوئی ہنر بھی ہو. دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو ریفارم کرنا ہے, اس کو ایک اچھی آئیڈیل سوسائٹی بنانا ہے, تو اس کے لیے صرف ہنر سکلز کافی نہیں ہیں. ہمارے ہاں کتنے سارے بچے ہیں جو بچپن میں مختلف سکلز سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بڑے زندگی بھی گزار لیتے ہیں, آگے فیملی بھی وہ بنا لیتے ہیں, لیکن تعلیم کی کمی ان کو زندگی بھر محسوس ہوتی ہے. دراصل تعلیم اور جو استاذ ہے, جو معلم ہے, وہ ادارہ ہے, وہ بچہ اس کی مثال ایک وہ چھوٹے سے پودے کی سی ہے جو باغ میں لگایا جاتا ہے, اور وہ استاذ کا جو کردار ہے وہ مالی کا سا ہوتا ہے نا, کہ وہ دیکھتا ہے کہ اب اس باغ کے اندر کون سی غیر ضروری جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کاٹنا ہے. اس شخصیت کے اندر جو غیر ضروری چیزیں آ جاتی ہیں وہ سکل نہیں سکھا سکتا, صرف وہ تعلیم ہے, وہ شعور ہے, جس کو اسلام نے بڑا بنیادی رتبہ دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ من المکلفین, دونوں میل اور فیمیل کے لیے لازمی قرار دیا. تو اگر کوئی بچی بالفرض, جیسا ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ ہے کہ بچیوں کو پڑھا کے کیا کریں گے چونکہ انہوں نے جاب نہیں کرنی, اصل میں یہ تعلیم کا مقصد نہ سمجھنے کے برابر ہے. تعلیم کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے ضرور کوئی جاب بھی کرنی ہے. اٹ سیلف جو ہے وہ تعلیم جو آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ کو ایک شعور دے دیتی ہے, انسانیت آ جاتی ہے, اخلاق آ جاتا ہے. وہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ جہاں پہ آپ نے سوسائٹی میں انٹریکٹ کرنا ہے, اس تعلیم کی بنیاد پہ آپ نے لوگوں سے ملنا ہے, بچوں سے ملنا, اپنی فیملی میں, آؤٹ سائڈ فیملی. تو تعلیم کا جو رول ہے وہ گھر سے لے کر پورے معاشرے میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے اگر جو لوگ اس طرح کی سوچ کے حامل ہیں کہ بچیوں کو پڑھا کر ہم جو ہے وہ چونکہ ہم نے کوئی نوکری نہیں کروانی اس لیے نہ پڑھائیں, ان کو اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے اسپیشل ٹیوٹرز کیوں اپوائنٹ کیے, حالانکہ وہ خود معلم انسانیت تھے, لیکن اس کے باوجود سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ عائشہ الصدیقہ, وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, اور ان کے جو ہے وہ علم کے اندر جو ڈیپتھ ہے اور جو ڈائیورسٹی ہے نالج کے اندر, تو انہوں نے کوئی جاب تو نہیں کی, لیکن یہ کہ انہوں نے اس علم کی بنیاد کے اوپر آگے ہزاروں لوگوں کو روشن کیا. تو ہماری بچیاں وہ گھر بیٹھ کے بھی اپنے اس تعلیم کے فن سے جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ آشنا کر سکتی ہیں. اس لیے پیغام یہی ہے کہ والدین جو ہے وہ بڑی خاص طور پہ ابھی جب ہم ان سرویز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جو پروونشل ڈفرینسز ہیں اس میں ہم دیکھیں بلوچستان پہلے نمبر پہ 50-60% جو بچیاں ہیں وہ سکولز میں نہیں جاتی, اور کچھ ہمارے فاٹا کے ایریاز کے اندر جو بچیاں جو ہے وہ سکولنگ نہیں جاتی. یہ ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے. کیا بنیادی وجہ کیا ہے اگر ہم بلوچستان کی اسپیسیفک بات کر لیں؟ اس میں ایک تو یہی بنیادی وجہ
جو نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں جو تعلیم کی جس طرح سے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل جو ٹرائبل کسٹمز ہیں ہم ان کے اندر اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے. وہاں کا جو نظام ہے جو سوشل سسٹم ہے وہاں کا جو جاگیرداری کا نظام ہے اس میں جو بچیاں رہ جاتی ہیں مارجنلائز ہو جاتے ہیں وہ کبھی دور دراز تک سوچ نہیں سکتے. پھر اتنے دور دراز علاقے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پھر تعلیم کی جو سپورٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اتنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہتا چلا جاتا ہے. تو وہ بھی ہمارا ایک بھائی ہے, 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے. تو حکومت جس کو میں کہتا ہوں وہ ماں کا کردار ہے, اپنے 4 بچوں کو 5 بچوں کو ایکول اپرچونٹی دے کر جو تاکہ ہر جگہ پہ جو احساس محرومی ختم ہو اور بنیادی طور پر جو وہ ہر علاقے سے تعلیم یافتہ نوجوان نکلیں اور اپنے گھر اور علاقے کے لیے کردار ادا کر سکیں. بالکل خالد صاحب, جیسے بلوچستان کی بات ہو, جیسے اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان کی یہ صورتحال ہے, صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ اگر ہم دیگر جگہوں کی بات کریں پاکستان کی تو ہم دیکھیں کہ یا تو اسکول کی کمی ہے, وہاں پہ اسکول نہیں ہے. اگر دیکھیں تو کہیں ان کی جو حالت ہے وہ بہت ہی وہ خستہ حال ہو چکی ہے. اگر ہم دیکھیں تو کہیں اسٹاف نہیں ہے, اچھے ٹیچرز وہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں چونکہ ان کے پاس اسکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے, مارجن زیادہ ہوتا ہے, پالیسی میکرز ہوتے ہیں. میں تو میں کہتا ہوں آپ کے چینل سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں سارے حکمرانوں کو, تعلیم کو عزت دو. بالکل. جب خود سارے حکمران جو ہے وہ اس بات پہ تہیہ کر لیں گے کہ ہم نے تعلیم کو عزت دینی ہے, ماہرین تعلیم کو عزت دینی ہے, استاد کو احترام دینا ہے, تو پھر سوسائٹی کے اندر بدلاؤ آئے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ کہتے ہیں جی ریسورسز نہیں ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کہنے جی وہ اس کا بہانہ بنا لیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہاں جی ایکسکیوزز. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت. اگر ہم نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, جس طرح پروفیسر نے بات کی کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج دیکھیں وہ کہاں پہ, اور ہم اکانومی بنتا چلا جا رہا ہے. جی ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایشوز پہ, ہم بات کر رہے ہیں, اس کا حال تو پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. چائنا کو دیکھ لیں, ہمارے بعد آزاد ہوا کہاں پہنچ کے اب دنیا کی ایک بہت بڑی اکنامک پار بن گیا. جی اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں. ہاں جی وہ بھی جا رہے ہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو تھنک ٹینک ہیں پاکستان کے, ان کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ جو پالیٹکس کھیل رہے ہیں اس سے ذرا نکل کے تو ایجوکیشن کھیلنا شروع کر دیں. آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے گی. اور جو دور دراز کے علاقے ہیں ٹیلنٹ وہاں بھی بہت ہے. اتفاق سے میں ایک ایسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتا رہا جہاں ہمارے ٹرائبل ایریاز کے بچے تھے. آپ یقین کریں ماشاءاللہ جتنے وہ فزیکلی اسٹرانگ تھے اتنا ہی مینٹلی بھی اسٹرانگ تھے. اور میں نے یہ دیکھا یار ان بچوں بڑا شوق بھی ہے, پوٹینشیل بھی ہے. صرف وہی والی بات جو میں نے شروع میں کی کہ اپرچونٹی کی بات تھی, تو ہم نے ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی اور وہ ایکسیل کر گئے لائف کے اندر. اگر یہی چیز جو ہے وہ گورنمنٹ ریئلائز کر لے اور جا کے وہاں پر ان کی جو بیسک فیسلٹیز ان کو دینا شروع کر دیں, تو جو کلچر نہیں بھی ہے جہاں پر ٹرائبل کلچرز ہیں جہاں پر کلچر میں نہیں اجازت دی جاتی, لیکن وہ دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھا چینجز اس طرح آئیں گی. بالکل ایسے ریفارمز کچھ کرنی پڑیں گی تو گریجول چینجز آئیں گی. آل آف دا سڈن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلوچستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں یا کے پی کے یا پنجاب کے وہاں سے یا سندھ کے ان بچوں کو اچانک سارے کے سارے اسکول میں لے آئیں گے آپ. تو وہاں جو ہے کچھ چیزیں لوگوں کو شوکیس کرنی پڑیں گی, دکھانا پڑیں گی. بڑی آسان سی ایگزامپل دیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹیکنالوجی کی, اپنے سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں. دیکھا دیکھی وہ آپ دیکھیں دنیا کے ہر کونے تک پہنچ گئی. ایسے ہی تو اسی طرح آپ تعلیم کو بھی عام کریں. بالکل ایسے ہی. گلوبل ولیج ہے نا دنیا. یس. ہم دنیا کی نقالی کچھ اور چیزوں میں کر رہے ہیں. اگر ہم ان پہ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اگر انہوں نے ایجوکیشن ریفارمز لے کر آئے تو کیسے لے کر آئیں, کیسے انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو کیسے کی ہے. ہم جتنا مرضی ان سے جیلس ہوتے رہیں, جتنا مرضی ان کو برا بھلا کہتے رہیں, تنقید کرتے ہیں, اس سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. یا صرف بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں گے اور ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے اور دنیا کو فتح کرنا ہے, تو دعاؤں سے جو نہیں ہوتا. دعا ضروری ہے, حرکت میں برکت ہے. تو جب ایفرٹ کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, پلاننگ کرنی پڑے گی, جس سے میں نے پہلے بات کی کہ ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی. اگر یہ نہیں کریں گے
تو انفارچونیٹلی ہم ڈے بائی ڈے حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہمارے ہو ہاتھوں سے نکل جائیں گے ہاتھوں سے بالکل. ابھی بھی جو حالات ہیں وہ ایک عالمی سچویشن ہے, خطرناک ہے کہ اگر ہم نے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے پہ جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہمارا تعلیمی نظام درست کرنا ہوگا. جو ہم بنیادی حق کی بات کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے بچے اس حق سے محروم ہیں. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر وہی بلیم گیم کا سلسلہ اور پہ ہی وہ ترقی پذیر ممالک میں ہی ہمارا شمار ہوگا. ترقی یافتہ بننے کا جو خواب ہے وہ سپنا ہی رہ جائے گا. مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے, اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے, ان سوالوں کے جواب بھی جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک انتہائی اہم ہے اور ایک لمحہ فکرہ بھی ہے. ہم آج اتنے سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے, اتنے سالوں میں ہم ابھی ایک اپنے اس ایشو تعلیم کے ایشو کا جو ایک حل ہے, سولوشن ہے, وہ ہم نہیں نکال سکے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ قوم کا ہر بچہ, اس کا جو بنیادی حق ہے تعلیم, ایجوکیشن, وہ محروم کیوں ہے. ہم اتنے سارے بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا طبقہ ماشاءاللہ ہنرمند ہے, قابل ہے, اگر انہیں ایک ڈائریکشن دی جائے تو وہ کیوں نہ اس ملک کو کامیاب بنانے میں اپنا رول پلے کریں. لیکن اس میں بات آ جاتی ہے ہمارے حکومتی سطح پہ یا ہمارے پالیسی میکرز, کہیں نہ کہیں وہاں سے لاپرواہی ہو رہی ہے, یا کہیں نہ کہیں ایسے پہلو, ایسی چیزیں ہم سے مس ہو رہی ہیں کہ آج تک ہم اپنے صحت اور اپنی تعلیم کو ہم اس کو اہمیت نہیں دے پا رہے ہیں, ہمارے اولین ترجیحات میں شامل یہ نہیں ہو پا رہی. تو اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر طارق صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں. ایسے ایشو, یہ تعلیمی بحران یقیناً یہ خطرناک ہے. اگر اس پہ ہم بر وقت قابو نہیں پاتے, نقصان تو آلریڈی ہمارا ہو رہا ہے, لیکن اگر آنے والے وقتوں میں بھی اس پہ قابو نہ پایا گیا, یہی سلسلہ چلتا رہا, اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 2,60,00,000 سے زائد بچے جو بھی اس تعلیم, اس بنیادی حق سے محروم ہیں, یہی سلسلہ رہا تو اس قوم کو اور مزید کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جی دیکھیے, اگر تو ہم نے اس دنیا میں رہ کر دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے ایز اے کنٹری, پاکستان کے طور پر, تو پھر جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے ہاں انتہائی درجہ کی غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے اس بنیادی ایشو کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے. گلوبل اکانومی کی جو رپورٹ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو آؤٹ آف 141 کنٹریز جو ایجوکیشن کا انڈیکس انہوں نے دیا ہے, ہمارا پیارا ملک پاکستان 138 نمبر پہ ہے, اور ہم سے نیچے 3 کنٹریز ہیں, کمبوڈیا, سری لنکا اور مناکو. انڈیا ہمارا قریبی ملک, پڑوسی ملک, وہ اپنے جی ڈی پی کو جو انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے منیمم جو ہے وہ 4% ریکوائرڈ ہے, انہوں نے پچھلے کئی عرصے سے 4% اپنی جی ڈی پی کا ایجوکیشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. آج وہ اسی لسٹ کے اندر 60 نمبر پہ ہے, نمبر 60 پہ ہے انڈیا. اور ہمارے جو نیبرنگ جو ریجنل جو کنٹریز ہیں, نیپال ہے, باقی بھوٹان ہے, بھوٹان نے بڑا کام کیا, اور انہوں نے انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں, ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ مل کر اس لسٹ کے اندر, وہ ٹاپ 10 کی لسٹ کے اندر بھوٹان آتا ہے, چھوٹا سا ملک ہے. پھر نیپال کو دیکھ لیں, یہ جو کنٹریز ہیں یہ تقریباً 60, 68 اور 70 تک آتے ہیں, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو بالکل اب جو ہے وہ 2nd 4th لاسٹ پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کا جی ڈی پی سب کا 4+ کے ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ ہو رہا ہے. ہمارا پچھلے 50 سالوں سے 2 تک نہیں پہنچ سکا. یہ ہماری, یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ غیر سنجیدہ جو رویے ہیں ہمارے احباب اقتدار کے, کہ ایجوکیشن کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے میڈم کہ جب کبھی کوئی ایسی ہنگامی حالات آتے ہیں, پینڈیمک آ جاتا ہے, ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں, ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اس طرف. جو ایلوکیشن ہوتی ہے بجٹ کی وہ بھی ہنگامی حالات میں, حالانکہ ہمارے ملک کو اگلے 50 سال کے لیے سب سے زیادہ ایمرجنسی وہ تعلیم کے میدان کے اندر ہے. اگر ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے تو شاید ہم جو ہے وہ آنے والے معاشرے کے اندر 50 سال کے بعد یہ معاشرہ ایک جانوروں کی سی تصویر عملی طور پہ شکلوں میں انسان ہوں گے, اپنے رویوں میں جانوروں سے, اولئک کالانعام بل ہم اضل, جس کو قرآن نے کہا کہ وہ جانور بھی نہیں اس سے بھی بدتر ہوں گے. کیونکہ یہ جانور اور انسان میں فرق یہی چیز ہے کہ انسان ایک تہذیب, ایک تکلم, ایک اخلاق, ان چیز کا نام ہے, اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں تعلیم و تعلم سے, جس کا پہلا پیغام ہمیں اقرا کے ذریعے سے ملا تھا. ایک اور انٹرسٹنگ یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا, ورلڈ وائڈ جو لائبریریز جہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو شعور ملتا ہے, علم ملتا ہے, ایشیا, یورپ اور باقی کنٹریز کا میں دیکھ رہا تھا,
تو اس وقت ایشیا کے اندر پورے ایشیا کی جو مور دین 20 کنٹریز جو ہے وہ ان کی لائبریری کا جو انٹرنیشنل لائبریری فیڈریشن انٹرنیشنل جو ہے وہ انہوں نے انڈیکس جو نکالا وہ 85,000 لائبریریز ہیں پورے ایشیا میں، جبکہ صرف یورپ کے اندر تقریباً 4.5 لاکھ سے زیادہ پبلک اسکول لائبریریز، یونیورسٹی لائبریریز اور گورنمنٹ اون لائبریریز کا جو فگر ہے وہ اس حد تک ایکسیڈ کر چکا ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ قومیں کیوں آگے جا رہی ہیں، ان کی جو انویسٹمنٹ وہ صحیح جگہ پہ ہو رہی ہے کہ اپنی تعلیم کے لیے وہ خرچ کریں، اس کے نتیجے میں آپ انہیں کاپی کرتے ہیں نا، تو پھر یہ چیزیں بھی کریں نا فالو یہاں پہ بالکل۔ تو وہ یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں میں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، جیسا پروفیسر نے فرمایا کہ واقعی تعلیم کو عزت جب تک ہم نہیں دیں گے، تعلیمی اداروں کو نہیں دیں گے، اس وقت تک شاید ہم جو ہے وہ آنے والے معاشرے کے اندر ہمارا نام بھی شاید مٹ جائے اس دنیا سے، چونکہ سروائیول آف دی فٹسٹ ہے اس دنیا کے اندر، جو جتنی زیادہ محنت کرے گا کامیابی کرے گا۔ ایز اے کنٹری ہمیں سروائیو کرنا ہے، تو اس میں کوئی اب نو اور نیور کی سٹیج کے اوپر ہیں کہ ہم اس سے آگے مزید نہیں بڑھ سکتے، گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ خالد صاحب، اگر یہ ایشوز جو ہم ایجوکیشن کی بات کریں، یہ جب والدین کے سامنے آتے ہیں تو وہ اس تمام طرح حالات سے دل برداشت ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے بچے جنہوں نے ڈگریاں ہاتھ میں تھامے، سی وی لیے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بے روزگار پھر رہے ہیں، تو ان حالات سے دل برداشتہ ہو کہ کیا کرتے ہیں والدین کہ انہیں وہی کوئی نہ کوئی ہنر کی طرف انہیں لگا دیتے ہیں، تعلیم سے ہٹا دیتے ہیں، انہیں ان کی تعلیم مکمل نہیں کرنے دیتے۔ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے؟ دیکھیں، اس میں تو پھر وہی بات آتی ہے، جو ارباب اختیار ہیں وہ جو اکنامک پالیسیز ان کو ان میں ریفارمز لانا پڑیں گی۔ جو اس وقت جس کرائسس ہم مطلب گزر رہے ہیں ہم، اگر آپ دیکھیں تو پیرنٹس بھی جینوئنلی یہ بات فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر سروائیو کرنا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، فیملی کی جو ہے وہ جو بنیادی جو ضرورتیں پوری کرنا ہے، تو obvious سی بات ہے کہ انہیں پھر یہ راستے اختیار کرنا پڑیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے گورنمنٹ اگر یہ پلان کر سکتی ہے کہ آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ہی کوئی ایسا سسٹم میکنزم بنا لیں، ایسا بنا لیں ریفارمز لے کے کہ جس کے اندر سکلز بھی بچوں کو دی جائیں، ان کے لیے وہاں پر ہی بیٹھ کے کچھ ایسے کام کروائے جائیں۔ فار ایگزامپل میں اپنے انسٹیٹیوشن کی ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے یہ کیا چھٹی کے بعد تقریباً کوئی 25 اسٹوڈنٹس کو ہم نے سلیکٹ کیا اور ایک کمپنی سے بات کی کہ آپ ان کو جو ہے وہ امیزون کی ٹریننگ دیں، ان کو امیزون پہ بزنس کی ٹریننگ دیں ان بچوں، اور ان کے ساتھ میرا یہ طے ہوا کہ آپ ان کو سکھائیں گے اور جو یہ ارن کریں گے 50% آپ لے لیں، 50% بچے کو دے دیں، کیونکہ یہ پے نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ بائی دا گریس آف آل مائٹی اللہ، جب وہ کورس ختم ہوا تو دونوں ون ون سچویشن میں تھے، ایجوکیشن بھی چل رہی ہے، اب سکل بھی ان کے پاس آ گئی ہے۔ بہت سارے ہمارے بچے بچیاں کانٹینٹ رائٹنگ میں اور آئی ٹی کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر ہم ساتھ ساتھ ان کو سکلز دے رہے ہیں، تو ان میں انٹرسٹ ڈیولپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ سکلز بھی لینی ہے، آپ کم از کم اتنا تو ہو اپنی فیسز افورڈ کر سکو، پیرنٹ پہ برڈنائز نہ ہو، والدین کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ تو اگر ہمارے تھوڑا سا یہ سلائٹلی جو سلیبسز ہمارے ہیں وہ چونکہ بہت ٹف ہیں، اس کے اندر بچوں کو ہم نے اتنا الجھا دیے رٹا سسٹم کے اندر کہ بس مارکس لینے ہیں، مارکس لینے ہیں، مارکس لینے ہیں، اگر اس کے بجائے کوالٹیٹیو کام کیا جائے، جو جتنی بھی سلیبسز ہیں ان کو تھوڑا کرٹیل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جو ہے اس کا پارٹ بنایا جائے، تاکہ بچے اور ڈفرینٹ، اب تو دنیا ایسی ہے کہ اس میں اتنی چیزیں، اتنے ہنر ہیں اور جن کو سیکھ کے بچے جو ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے وہ سروائیو کر سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے بچے کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ بالکل پروفیسر طارق صاحب، کالج یونیورسٹی لیول کے بچے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی فیس، کچھ کوئی ایسے بچے افورڈ کر لیتے ہیں، ساتھ کوئی نہ کوئی کام، پارٹ ٹائم جاب، آن لائن کوئی کام کر لیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے چیزیں پوری کر لیتے ہیں۔ یہاں میں اب چھوٹے بچوں کی بات کرنا چاہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود بھی آپ جب سوسائٹی میں نکلتے ہوں گے، بہت سارے مارکیٹس میں، بازاروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سگنلز پہ دیکھیں سرے عام یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ان بچوں کی وہ جو عمر ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی، تو اب یہاں پہ پھر مجھے لگتا ہے بات ہماری وہی گورنمنٹ پہ ہی آئے گی کہ وہ اگر سختی کریں، ایسے لاز کو سامنے لے کر آئیں کہ جو بھی جہاں بھی یہ بچہ اگر نظر آئے، یا ان کے والدین کی غلطی کی وجہ سے یا ان کے والدین کی وجہ سے وہ بچہ، یہ چائلڈ لیبر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں آ رہا ہے، تو وہاں انہیں پنش کیا جائے۔
لیکن سرعام یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم یہاں بچوں کی بات کریں, بنیادی حق سے وہ اس تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں, تو یہاں تو سرعام نظر آ رہی چیزیں. ٹھیک ہے, کچھ غربت کی وجہ سے نہیں جا رہے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے نہیں کر رہے, لیکن کچھ شوقیہ اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے کہ بس یہ 4 پیسے کما کے لے آتا ہے نا ابھی سے, تو کیا ضرورت ہے تعلیم حاصل کروانے کی. تو یہاں یہ جو اتنا بڑا ایک ایشو ہے چائلڈ لیبر کا, یہ اب کون اور کیسے کنٹرول کیا جائے, کون کرے گا اس کو کنٹرول؟ اس میں تو میرا خیال ہے حکومت کی بھی اور افراد معاشرہ کی اور سب کی ایک کامن رسپانسبلٹی ہے کہ اپنا اپنا رول پلے کریں. لیکن پہلے تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ, میرا کام نہیں ہے. جی پہلے تو کوسچن تو یہ ہے کہ وہ بچہ جو روڈ پہ آیا ہے, ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے, ان فیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز اس کو مجبور کر کے صبح سویرے رات گئے تک یہاں تک لے کے آئی ہے. تو کچھ ہیبیچول بھی ہوں گے, پروفیشنل بھی ہوں گے, لیکن بہت ساری تعداد ایسی ہے جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر, پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کو سکول بھیجنا, ان کو لائیولیہڈ کی ضرورت ہے, تو وہ چھوٹے بچوں کو, تو سوشل فیکٹرز بھی ہیں, اکنامک کنسٹرینٹس بھی ہیں. جب ہم پرائمری سطح تک دیکھیں تو تعلیم تو مفت بھی ہے, مفت میں ہے بالکل. اور پھر جو مفت کی جو تعلیم ہے پھر اس کا ایک الگ سے اپنا ایک پلس اور مائنس پوائنٹس ہیں. جو تعلیم مفت میں رہی ہے اس وقت جو ہے وہ ہمارا جو سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن جو ہے وہ میجرمنٹس ہیں انٹرنیشنل, اس کے اکارڈنگلی بھی ہم جو بہت نیچے فال کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کا ایک بچہ جو پرائمری لیول کی سکولنگ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے, اس کو وہ چیزیں میسر نہیں ہے جو ایک پرائیویٹ سیکٹر سے بچہ جو ہے وہ وہی 5 سال کی تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے, اور ایک سرکاری سکول سے 5 کلاس سرکاری سکول سے پڑھ کے نکلتا ہے, اور اس میں بہت بڑا ڈفرینس جو ہے فیل ہوتا ہے. تو نیچرلی ایک مائنڈ سیٹ والدین کے اس طرف جائے گا کہ مجھے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ڈالنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے بچے کو کوئی اسکل سکھوا. اب میں اب ایک اسی میں پھر سوال کہ یہ اب ڈفرینس کس نے پیدا کی؟ جی یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ضرورت اسی چیز کی. دیکھیں اب دنیا بھر کے اندر فن لینڈ جو دنیا کا جو ٹاپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, جاپان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کولسٹ ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ ان بچوں کی جو پرائمری کی گرومنگ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ شیلٹر کے اندر ہوتی ہے. حکومت وہ تمام سہولیات وہ پرووائڈ کرتی ہے جس میں بچے پرائیویٹ سکولنگ کی طرف بہت منیمم ریشو ہے جو جاتی ہے. 90% ابو جو بچے ہیں وہ جاتے ہیں سارے کے سارے ایڈوانس ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, وہ سرکاری سکولوں کے اندر جاتے ہیں. بیسک انفراسٹرکچر موجود ہے وہاں پہ, سہولیات موجود ہیں. جب آپ اس طرح کی اٹریکشن بچوں کے لیے پیدا کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور وہ وقت آئے گا کہ نہ صرف یہ کہ والدین پر ان سرکاری اداروں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوگا, سرکاری سکولوں پر اور انسٹیٹیوشنز پر, اور دوسرا ایٹ دی سیم ٹائم وہ جو اپنے بچوں کو بڑی خوش دلی کے ساتھ جو اپنے پے بھی نہیں کر سکتے پھر بھی اچھی سہولیات کے ساتھ جو بہت ساری پرسنٹیج ہوگی جو اپنے بچوں کو سکولوں کی طرف لے کر جانے کے لیے. بالکل خالد صاحب, بہت وسیع ٹاپک ہے, بہت سارے اس میں ایشوز ہیں جو یقیناً اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. یہاں پہ یہ طبقاتی تقسیم, یہ سرکاری یا پھر یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے یہ جو ڈفرینس ہے یہ ہم نے پیدا کر دیا. ہم نے تعلیم کو اتنا مشکل بنا دیا ہے یا ایسا مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ سرکاری اسکول میں پڑھنے والا بچہ تو اتنا قابل نہیں ہوگا, اسے تو معاشرے میں اچھی پوسٹ پہ بیٹھنا, اچھا کام کرنا, ایک اچھی جاب کرنا, اس کے تو وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے. اور اگر وہیں پہ پرائیویٹ سیکٹر کا دیکھ لیں جو 4 لفظ انگریزی کے بولتا ہوگا, اس کو دیکھ لیں, ویلیو ہم اس کو کریں گے. تو یہ ڈفرینس, یہ حکومتی سطح سے ہٹ کے یہ ہم معاشرے میں رہنے والے لوگ ہم نے ہی یہ بنا دیا ہے. تو اگر یہ سلسلہ رہا تو کیسے ہم یہ جو بات کریں کہ بچوں کو بنیادی حق دینا چاہیے, مجھے لگتا ہے یہ ہم خود ہی پھر ذمہ دار ہوں گے. یہ جو آئے دن یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے بچے جو اس حق سے محروم ہو رہے ہیں. دیکھیے میری نظر میں تو یہ ہے کہ بیسیکلی ہم سارے کے سارے with due respect ڈس ہیں. یہ بات اپنے پیشے کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں طبقاتی تقسیم, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو یہ پیدا ہوئی ہے اس کی ریزن کیا ہے. ریزن یہ ہے اسپیس کہاں ملی, پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیس کیسے ملی, کیسے مل گئی, یس, کہ کوالٹی وہاں سے کمپرومائز ہوئی اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں ان ہوا. اور ریالٹی دیکھیں تو اس وقت جو کوالٹی دے رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے. یہی بات ٹھیک ہے. میں اس بات پہ ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں جو لوگ کہیں کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر جو بچے بچیاں بیٹھے ہیں وہ ڈل ہیں اور وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے, وہ ایکسل نہیں کر سکتے ہیں.
नो भाई हम भी प्राइवेट सेक्टर से पढ़े हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़े हैं, मैं बैठा हुआ सरकारी स्कूलों से जी, पढ़े मैं हैं। बैठा हुआ प्रोफेसर बैठे हुए हैं, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस से पढ़े बिल्कुल हैं ऐसे, सरकारी और स्कूलों से पढ़े। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो इस सब बहुत हाई पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ के निकले हैं। बिल्कुल ऐसे। प्रॉब्लम ये है कि अपनी जो माइंड सेट है उसको चेंज करना है इस चीज अच्छा, को। आज देखें, वाजिद आपकी बात कट कर रही हूँ, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, बहुत कम ऐसे टीचर्स होंगे, उनकी तादाद होगी जो अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ा रहे हो। बिल्कुल ऐसे भेज वो प्राइवेट स्कूलों में रहे, खुद वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है जी। यहाँ से देखे यही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ ठीक नहीं कर रहे, रिफॉर्म्स नहीं आ रही ना। एजुकेशनल जो सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स आए और ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल ऐसे ऑनेस्टी नहीं है सबसे बड़ी बात ये है। अगर हम जान लड़ा देना जी, और मैं बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को जानता हूँ जो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत काम कर रहे हैं और माशाल्लाह वहाँ पर रिजल्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ सर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेपर वर्क ज़्यादा है। ठीक है, स्टैट्स शो किए जाते हैं, स्टैट्स दिए जाते हैं पेपर पे, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो वो नीचे तक जाके ऑन ग्राउंड जो चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं, सब के सब नीचे से वो स्टैट्स भेजे जाते, ऊपर करते 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 वहाँ हमारा अभी मैं देख रहा था 62% हमारी जो है वो शरह खानगी बताई जाती है। मैं आई एम सॉरी, मैं इत्फाक नहीं करता, मेरा ख्याल है वो कि 40s में होगी। ये सिर्फ स्टैट्स शो की गए 62% के हैं कितनी बड़ी हमारी शरह खानगी है। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो बहुत कमियां हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में सबसे पहली बात है कि अपने जो हमारी जो लोग जितने भी हम इंक्लूडिंग जो एजुकेशनिस्ट हैं सारे के सारे, इनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है। इनके जो है इनके अंदर टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाए, बहुत वतनियत का जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है, अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी पैदा करने की ज़रूरत है, ऑनेस्टी की तरबियत की ज़रूरत है, ताकि ये लोग जो है उन बच्चों के साथ जान मारें, चाहे जिधर भी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो है इस कौम के बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जो जितनी फैसिलिटी दे सकता है उनको दे के उस तरह का एनवायरनमेंट दे रहा है उनको, लेकिन अभी भी नहीं कर रहे हैं बच्चे, अभी भी जा रहे हैं बच्चे वहाँ से। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं जो शायद प्राइवेट सेक्टर्स में भी नहीं दे रहे होते। बिल्कुल ऐसे। तो बात सिर्फ कमिटमेंट की है। जब आप कमिटमेंट कर रहे हैं, आप लॉयल हैं विद योर कंट्री और इन बच्चों के साथ, तो फिर डेफिनेटली आउटकम निकलेगा, रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स बिल्कुल सामने आएंगे। प्रोफेसर तारिक साहब, मज़ीद ऐसे कोई ख़ुसूसी इक़दामात बताएं जो आप समझते हैं कि अगर इन पे काम किया जाए तो हमारा जो ये सिस्टम है जिसमें इस वक्त बिगाड़ है, कुछ इशू सामने हैं, उनको हल किया जा सकता है। ये देखिए, एक जो बच्चा जब एक इदारे के अंदर जाता है ना पढ़ने के लिए, वो असल में हमारी प्रोडक्ट वो है ना, बिल्कुल ऐसे, जो हमारा फ्यूचर भी है, जिसने कौम की बागडोर भी संभालनी है। देखना ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर कितना बैलेंस है और कहाँ कौन सी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। मेरे नुक्ता नज़र से इंसान जो है ना, वो उसकी शख्सियत के बुनियादी तौर पे 3 एस्पेक्ट्स हैं और तीनों के ऊपर इक्वल फोकस करने की ज़रूरत है। एक है उसकी बॉडी फिज़िकल, और दूसरा है उसका माइंड, और तीसरा है उसकी सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों को एजुकेट जब हम करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो शख्सियत सामने आएगी। क्योंकि जो फिज़िकल फिटनेस है, अब हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिस कदर ये गैजेट्स और सोशल मीडिया आम हुआ है, तो इवन जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी ये परसेंटेज बहुत डिक्रीज़ हुई है कि बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। हालांकि इस वक्त जो लेटेस्ट जो रिसर्च आ रही हैं, जो ब्रेन स्टडीज़ आ रही हैं, जो न्यूरो जो स्टडीज़ आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है जो बच्चे जितने ज़्यादा खेल कूद के अंदर जो है वो इंगेज होते हैं और उनसे उस खेल के नतीजे में एक माइंड हमारा एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरो फैक्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरोप्लास्टी है, जिसकी वजह से उसका, चूँकि हमारा माइंड के ये 3 पार्ट्स हैं प्राइमरीली, ये जो हमारा प्राइमल पार्ट है ये सर्वाइवल के लिए जो है वो एफर्ट करता है। जो अपर पोर्शन है ये हमारी इमोशंस और सोशलाइजेशन के ऊपर जो फोकस करता है, और जो फोरहेड है ये जो है वो हायर थिंकिंग लेवल के ऊपर फोकस करता है। अब होता ये है कि जब ये जो हमारा फोकस है, जहाँ से हम जो बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी खेल कूद की, उसके ज़रिए से
سے وہ ایبلٹیز جو کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جس سے بچے کے اندر کریٹیوٹی، نئی تھنکنگ. اب دیکھیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ اور 3 سال کا 2 سال کا، تو اس کے اندر کریٹیوٹی انتہا کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے کو 3 سال کے بچے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دینا، وہ اس کی کریٹیوٹی یہ ہے کہ وہ اس کاغذ کو لکھنے کے لیے دیں گے تو اس سے وہ 100 کام لے گا. کبھی اس کا وہ جہاز بنائے گا، کبھی اس کو وہ ٹیسٹ کرے گا، کبھی اس کو پھاڑے گا، کبھی اس کا وہ ویٹ دیکھے گا. واٹ از دیٹ؟ اٹ از کریٹیوٹی. کہ وہ جس وجہ سے لیٹر آن جب ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتے وہ کریٹیوٹی نیچے آتی چلی جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ اس اینگل میں بچوں کو پھنسا دیتے ہیں جہاں پہ وہ صرف اپنی سروائیول کا جو پورشن ہے اس کے اوپر فوکسڈ رہ جاتا ہے. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں تینوں کو ایکول اپرچونٹی دی جانی چاہیے. جہاں فزیکل فٹنس کے لیے پروگرامز ہوں، وہاں پہ مینٹل جو کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں جو بچے کے اس مائنڈ کو گروم کریں جس سے ان کی جو تھنکنگ ایبلٹیز آگے بڑھتی چلی جائیں. اور تیسرا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ ہمارا اسپرچول ہے، اسپرٹ ہے، جس کے ذریعے سے اس بچے کی شخصیت کے اندر جس کی ہم کردار کی بات کر رہے ہیں اصل میں وہ کردار سارے کا سارا ٹرانسفر ہوگا آپ کی اسپرچول ریفائنمنٹ سے. آپ کی اسپرٹ کتنی پیوریفائڈ ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی تزکیہ والی ہے، کتنا باطنی نور اس کے اندر شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایسا بچہ نکلے گا جہاں اس کے ساتھ تعلیم اور ہنر سے وہ مستفیض ہوگا، وہاں وہ اپنے کردار اور اخلاق میں بھی اعلیٰ نمونہ بنے گا. یقیناً خالد صاحب کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہے. تعلیم کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ، لیکن والدین کو خصوصاً آپ کیا پیغام دیں گے؟ میری تو اس موقع پہ تمام والدین سے ریکویسٹ ہوگی، ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ ایجوکیشن کو پرائورٹی دیں. اپنے سارے ریسورسز بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کے لیے لگائیں تاکہ یہ بچے اس ملک کے لیے فعال شہری بن سکیں اور دنیا میں اس ملک کو جو ہے وہ آگے ترقی یافتہ ممالک میں اس کو جا کے کہیں کھڑا کر سکیں. کیونکہ یہی جو آنے والی نسل ہے ان پہ ہم کام کریں گے، یہ ہمارا پروڈکٹ ہے، اس پہ کام کریں گے، کوالٹیٹیو کام کریں گے، ان کو ایجوکیشن کی اہمیت بتائیں گے. یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے، ایسوسیٹ کرنا ہے کہ پیسہ کیسے آنا ہے، یہ اچھا انسان کیسے بننا ہے، ایک لیڈر کیسے بننا ہے، ایک گروم پرسنالٹی کیسے ہونی ہے، ایک ہولسم پرسنالٹی کیسے بننی ہے. تو جب آپ ایک ہولسم پرسنالٹی بنائیں گے تو باقی چیزیں بائی پروڈکٹ ہے خود بخود جو ہے وہ پیکج میں آتی جائیں گی. ہمیں یہ سکھانا ہے. آپ ہارڈ ورکنگ ہوں، آپ کمیٹڈ ہوں، آپ لائل ہوں، آپ سکھائیں کہ جی ہم نے جان مارنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے اور صحیح ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، صحیح وقت. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری قوم، وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ ہماری قوم بھی جو ہے وہ اس کی بھی مثالیں انشاءاللہ. پروفیسر طارق صاحب آپ اداروں کو کیا پیغام دیں گے؟ اداروں کے لیے بھی پیغام تو یہی ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یا ایڈمنسٹریٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں، لازمی طور پہ اگر ہم احساس ذمہ داری نہیں پیدا کرتے اپنے اندر، ہمارے پاس آنے والے جن کا رول مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں ہے، وہ انشور کریں کہ میکسیمم فیسلٹیز جو ہے وہ دی جائیں. اور جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ ہر آنے والے بچے کو اپنا بچہ سمجھیں، اس کو اسی طرح سے تعلیم اور تربیت دیں جو وہ اپنے بچے کے بارے میں جو ہے وہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں. وہ چونکہ معاشرے کا بچہ ہے، وہ ہمارا بچہ ہے. اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم بچوں کے ساتھ ہم فوکس کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم ضرور امپروومنٹ آئے گی، بہتری آ سکتے ہیں. بالکل. پروفیسر خالد خان جدون صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر طارق اعجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. دونوں معزز شخصیات نے وقت دیا. اتنا اہم ٹاپک، یقیناً ناظرین ہم قوم کی بات کریں، قوم کے بچوں کی بات کریں اور جو ان کے بنیادی حق ہے، جو ان کے بیسک رائٹس ہیں ان کی بات کریں، جس میں تعلیم جو کہ یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے. انفارچونیٹلی اچھے بزنس مین تو بہت زیادہ ہم جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لیکن جب اچھے انسان کی بات آتی ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ تعلیم یا تعلیمی ادارے یا ہمارے والدین کی طرف سے کہہ لوں تو کوئی نہ کوئی ایسی خامی ضرور آ رہی. تو اس بات پہ سوچیے گا ضرور کہ ہمیں اس وقت اچھے انسانوں کی ضرورت ہے، جو کہ تعلیم کا ایک مقصد ہے نا وہ ہمیں جاننا ہے، پہچاننا ہے. صرف یہ نہیں کہ ڈگری لے لی اور پیسے کیسے کمانے ہیں اس پہ سوچا جائے. تو یہ ایک سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں کہ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے، یا تعلیمی اداروں سے پوچھوں گی کہ کیا آپ وہاں اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے. اسی سوال کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.